अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं मोहम्मद मालिक। पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़े क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या पीटीआई यानी कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो सकती है? जो इमरान खान ने अब लेटेस्ट उन्होंने अपना एक बयानिया बदला है जिसमें उन्होंने 2-3 बार उन्होंने एक ऑफ़र की है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम अपना नुमाइंदा भी लगाएंगे, अपॉइंट भी कर देंगे। और आज जो पीटीआई ऑफिशियल से उनकी स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है उसमें ये कहा गया है कि हमने महमूद खान अचकज़ई साहब को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया और बकौल उनके ये फ़ौज से बात करने के लिए मुकर्रर किया, बिकॉज वो पीपल्स पार्टी और PMLN से बात नहीं करना चाहते। असल चीज़ क्या है, क्या फ़ौज बात करना चाहेगी? और अगर फ़ौज बात भी करना चाहेगी, क्या महमूद खान अचकज़ई से बात करना पसंद करेगी? बिकॉज ये भी एक चॉइस ऑफ जो है इनका क्या कहते हैं अपना एनवॉय, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है बिकॉज ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चॉइस बज़ात ख़ुद उनकी ज़ात में है। साथ ही हमने देखा है कि जहाँ तक जवाब आया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का क्या जवाब है, एग्जीक्यूटिव का, गवर्नमेंट का क्या जवाब है, वो तो हमें पता लगा है जब कल बिल टेबल हुआ और आज स्टैंडिंग कमेटी ने पास भी कर लिया। और अगर वो बिल अब हाउस में जब आएगा और अप्रूव हो जाएगा तो वो एक क्लियर चैलेंज होगा, एक क्लियर नेकेड अटैम्प्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है रिजर्व सीट्स पे उसको सर्कमवेंट कर दिया जाए, उसके गिर्द गुजार दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। ज़ाहिर उस पर एक नई लीगल जंग चलेगी। सो इस वक्त 3 बड़े मसले चल रहे हैं, इमरान खान का और फ़ौज का कॉन्फ्लिक्ट, जुडिशरी का फ़ौज से कॉन्फ्लिक्ट, फिर फ़ौज का और इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फ्लिक्ट, और फिर पीटीआई के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अलहदा हैं। तो हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट है। इन तमाम चीज़ों में अब ये बात कहाँ जा रही है? बिकॉज सारे बहुत परेशान हैं। और आज जो एक वाक़या बड़ा हुआ है, हमास चीफ जो इस्माइल हनिया का असैसिनेशन हुआ ईरान के अंदर लेट नाइट जो इसराइल ने किया, उससे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा भी बहुत बड़ा बढ़ गया और इसके बड़े माशी असरात भी हो सकते हैं। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हिलना शुरू हो गई हैं दुनिया में, स्टॉक मार्केट्स आपने देखा है गिरी भी हैं। ये चीज़ें भी पाकिस्तान की इकॉनमी को अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेंगी। तो ये क्या हम बंद गली से कोई निकल रहे हैं कि हम और क्लोज़ हो रहे हैं? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है PTI से शेर अफजल मर्र साहब ने, बहुत शुक्रिया। आप सीनियर जर्नलिस्ट मज़हर अब्बास हमारे साथ हैं। लेकिन ज़रा ओवरऑल पॉलिटिक्स में जाने से पहले मैं शेर अफजल मर्र साहब आपसे 2 बातें क्लियर कर लूँ। बिकॉज हमने तो आपको बहुत बतौर हैसियत बुलाया है PTI के, लेकिन टेक्निकली आपकी बेसिक मेंबरशिप सस्पेंड हुई है। तो अगर ये कैंसिल हो गई तो जाएंगे इमरान खान साहब के पास रिव्यू पिटिशन लेके? मेरा ख्याल है खान साहब को कैंसिल नहीं करनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ काम करूं, लेकिन खुदा न ख़ास्ता अगर वो कैंसिल करते हैं देन इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं दीगरां की तरह कोई ऐसी कोशिश कर ही नहीं सकता हूं कि कोई मुझे दुत्कारे और मैं फिर अपने लिए, मैं खान साहब को लीडर मानता हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने दिया जाए। और यहाँ तक जो मेरे साथ हुआ है सस्पेंशन और ये निकाला जाना फ़लाँ कमेटी से फ़लाँ कमेटी से, ये भी मेरे साथ कोई जस्टिफाइड फेल नहीं है। ये मेरे साथ ज़्यादती की है पार्टी ने। और अगर हतमी तौर पर मेरा वो कहते हैं ना पता ही काट देते हैं, तो मेरी क्या कहते हैं वो एक कहावत नहीं है कि मगरूर तो नहीं है, लेकिन इस तरह की अकड़ भी शायद सहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन खान साहब को तो जो लोग फीड करते हैं उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है ना। अभी खामद खान साहब जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने तो कहा कि कुछ लोग लाए गए हैं पार्टी में और 2 नंबरी काम और ये और वो, और आप पे आई थिंक 4-5वीं बारी उन्होंने कहा है। हामिद खान का आपसे क्या झगड़ा है? वो पंजाब से हैं, आप KP से हो, आपकी पॉलिटिक्स तो कोई वजह होगी तो उन्होंने कहा है ना आप पे। हामिद खान साहब ये हर 1.5 माह बाद मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई शगुफ़ा छोड़ देते हैं, और जब भी ये बोलते हैं तो मैं 3 दफ़ा या हय्यु या कय्यूम पढ़ लेता हूँ। और दूसरी बात ये ना, वो फ़ारसी का एक बड़ा मज़ेदार शेर है कि उर्फ़ी तो मंदेश ज़ग़ूग़ाए रकीबा, उर्फ़ी तो मंदेश ज़ग़ूग़ाए रकीबा, आवाज़ सगा कम न कुनद रिस्क गदारा। मैं हामिद खान साहब के ये बार बार और खामखा में अनप्रोवोक्ड, और इसके पीछे वजह ये है कि जब जनरल इलेक्शन में
خان صاحب کو بڑی امیدیں اس شخص نے دی تھی کہ جی پنجاب میں وکلا کو لے آتے ہیں اور وکلا ایسا تیر مار لیں گے اور کمپین ہو جائے گی، اور اگر ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو عدالتیں یہ کر دیں گی اور کمپین جو ہے جم جائے گی، اور بہت ساری ٹکٹ ان کے کہنے پہ دی گئی۔ میں اس نظریے پہ تو ٹکٹوں میں کیا مسئلہ، جیتے تو ہیں سارے؟ نہیں، بہت سارے آ رہے ہیں، بہت سارے آ رہے بھی ہیں، اور بہت ساری غلط ٹکٹ بھی ایوارڈ ہوئے۔ پھر خان صاحب کو یہ بھی انہوں نے امید دلائی تھی کہ جی میں تو وکیل لیڈر ہوں اور میں لانچ کروں گا وکلا کی تحریک اور یہ ساری چیزیں۔ بہرحال یہ سینیٹر بن گئے، کافی ہیں اس کے لیے۔ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے یہ کوئی ہر ماہ ڈیڑھ ماہ بعد۔ آپ نے کبھی شکایت نہیں کی خان صاحب سے؟ خان صاحب کو میں نے 2-3 دفعہ، اور یہ عمر ایوب خان بھی گواہ ہیں، اور میں نے پارٹی کے اندر بھی کی ہے، میں نے خان صاحب کو کہا اور جیل میں، تو خان صاحب نے مجھے کہا بلکہ کہ یہ میری بات نہیں مانتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ کیا بات نہیں مانتا؟ کون پی ٹی آئی میں کوئی ہے کوئی جو ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کی بات نہ مانے؟ عامد خان کے حوالے سے، بلکہ خان نے مجھے یہ کہا کہ بھائی آپ گزارا کریں ان کے ساتھ، تو میں نے پھر خان صاحب کو عرض کیا، میں نے کہا اگر یہ آئندہ میرے خلاف بولا تو پھر میرا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا مالک بھائی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بیٹھ کے نا لوگوں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں دوسروں میں، اور اگر وہ صرف ایک کیڑا جو ہے اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ سر خالی یہ تو نہیں ہے عمر ایوب کیا آپ سے اختلاف ہوا، آپ سے اختلاف شبلی فراز کا ہوا؟ شبلی فراز بڑا طبیعتاً ٹھنڈا آدمی ہے، تو پھر کچھ تو پرابلم ہوگا نا آپ کے ساتھ؟ میرا خیال ہے میں شبلی فراز صاحب کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، لیکن طبیعتاً ٹھنڈا آدمی نہیں ہے، شاید آپ نہیں جانتے ہیں۔ وہ بھی میری طرح اس کو بھی ایشو ہیں کہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرا عمر ایوب خان صاحب ان کی مہربانی ہے، کل انہوں نے خیر مقدم کی ہاتھ میں لایا اور بات چیت ہماری ہوئی، باوجود اس کی کہ میں نے اس کے خلاف جو ہیں بیانات دیے تھے، اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری کسی کے ساتھ کوئی راستہ کٹتا نہیں تھا، یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی خان صاحب کے پاس یہ نہیں کیا ہے کہ کسی کی شکایت لگائی ہو، کسی کے خلاف سازش کی ہو، کسی کے خلاف گروپ بنانے کی کوشش کی ہو۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، میں اس کو وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ باقی پارٹی میں افراد کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شاید پسند ناپسند ہوتی ہے، یہاں تک ہمارا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ذرا پارٹی کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مظہر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مظہر کین یو ہیئر می؟ مالک آ رہی آواز؟ زبردست۔ چلنا مظہر سے گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر واپس ادھر آتے ہیں۔ مظہر یہ بتائیں، یہ جو خان صاحب کے بیانات آئے ہیں لیکن کل بھی بڑا کانڈیسینڈنگ بیان تھا، بگڑے ہوئے بچے، اور ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بگڑے ہوئے بچے جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو آپ اس کو ایک انفیریئر سٹیٹس دے دیتے ہیں کہ اچھا میں بڑا ہوں تو میں سمجھاؤں گا۔ تو چوائس آف ورڈز ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، ایک بڑا سیریس ایشو ہے، لیکن میری جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے پاور سرکلز میں، اسلام آباد، پنڈی، جو بھی ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ دو چیزیں بڑی نمایاں طور پہ سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے پریشر نظر نہیں آ رہا اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ عمران خان سے اس سے کیوں بات کریں، کیونکہ یا تو آپ پولز میں اپنی پاور دکھاتے ہیں، وہ آپ نے 8 فروری کو دکھا دی، یا پھر آپ سڑک پہ دکھاتے ہیں۔ سڑک پہ نظر آ رہا ہے کہ بار بار سٹرائکس کی کال دے کے لانگ مارچز اینڈ دس اینڈ دیٹ، ہر باری پی ٹی آئی پیچھے چلے جاتی ہے کہ ڈی سی کی پرمیشن نہیں ملی، ہم نے تو جماعت اسلامی جے یو آئی کو نہیں دیکھا۔ تو ایک تاثر بڑا مضبوط ہوتا جا رہا ہے جو ہاکس ہیں دوسری سائڈ پہ، کہ جی یہ ٹویٹر کے اوپر تو پارٹی کے بہت ہے ایکٹیویٹی، دلوں میں بھی بہت ہوگا، غصہ بھی بہت ہوگا لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ پہ، باقی لوگوں پہ، مگر سڑک گرم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پی ٹی آئی، اور اگر سڑک گرم نہیں کر سکتی تو پھر مجبوری کیا ہے ان کی بات سننے کا۔ اور دوسرا یہ ایک یہ اپینین بھی ہے کہ اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی جو اس تک لگی ٹھنی ہوئی ہے، وہ اگر چیزیں ریسیٹ کا بٹن دب گیا اور واپس چلا گیا جو پہلے چلتا تھا،
تو پھر تو پی ٹی آئی کے دن اور بھی مشکل ہوں گے آنے والے قانونی عدالتوں میں. سو ڈو یو ایگری کہ ابھی یہ بات کہیں نہیں جا رہی اور کوئی پریشر نہیں فیل ہو رہا اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو؟ شکریہ مالک. دیکھیے ابھی میں یہ مروت صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا. تحریک انصاف کو میں آلموسٹ 96 سے فالو کر رہا ہوں. تحریک انصاف میں جو 2013 تک تو الیکشنز ہی نہیں ہوئے تھے. تحریک انصاف میں ایک آرگنائزیشن تھی وہ چل رہی تھی, اس میں جو شروع میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی اس کو محسوس نہیں کیا گیا. تحریک انصاف میں جو مجمع جمع ہوا ہے وہ ہوا ہے 2011 کے بعد, اور 2011 کے بعد وہ پریشرز بھی بنے, اور پھر 2013 میں جب پارٹی الیکشنز ہوئے تو پہلا جو بڑا اسپلٹ تحریک انصاف میں نظر آیا وہ 2013 کے الیکشن میں نظر آیا, جس میں شاہ محمود قریشی ایک طرف, جہانگیر ترین دوسری طرف, اور پبلکلی ایک دوسرے کو اکیوز کرتے نظر آئے. اس کے بعد سے مجھے تحریک انصاف میں آرگنائزیشنل ویکنیسز بہت زیادہ نظر آئیں. خان صاحب نے بھی اس کے بعد کبھی بھی پارٹی میں الیکشن نہیں کرائے, نامینیشنز کی طرف وہ بھی آ گئے, حالانکہ بہت کلیم کرتے تھے وہ کہ پارٹی بالکل جو ہے وہ ڈیموکریسی, ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرح جہاں وہاں پارٹیاں اس طرح چلے گی. اس کا ریفلیکشن اس وقت نظر آ رہا ہے جب 2018 میں پارٹی کی گورنمنٹ آئی. انہوں نے جیسے بھی جو بھی فیصلے تھے وہ خاص صاحب خود کرتے تھے, اور الٹیمیٹلی پھر اس کے نتائج بھی ہوئے. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو فواد چودھری صاحب بھی موجودہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ اسی طرح ایڈریس کرتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو مسلط کر دیا گیا ہے, کہیں سے آ گئے ہیں, وہ بھی اپنی اینٹی. اور ایک پیر افضل مروت صاحب ہیں. دیکھیے مروت صاحب مجھے نہیں لگتا کہ ان کا پارٹی کے اندر کی کوئی بات ہو, الگ بات ہو کہ ایسا کوئی فالٹ انہوں نے ایسی کوئی وائلیشن کی ہو کہ بیسک ممبرشپ جب آپ کسی کی معطل کرتے ہیں تو اس کے بعد تو واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے بعد تو پھر کچھ رہتا نہیں جب آپ نے بیسک ممبرشپ معطل کر دی. اس کا ریفلیکشن ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے؟ ریفلیکشن نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی. 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں ووٹر نے جو ہے وہ سارا کھیل جو ہے وہ ووٹر نے اس خود کھیلا ہے. کسی تنظیم کا اس میں کوئی عمل دخل اس طرح کا نہیں رہا. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا. وہ ووٹر نے خود جا کے, اور ایک ریئیکشن تھا جب خان صاحب کو عدالتیں سزائیں دینی شروع کر دی تو ووٹر نے اپنے آپ پہ ان کا ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہے اس پہ ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر کے اور وہ بولے, اور انہوں نے ایک تاریخ رقم کی کہ 8 فروری میں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو کامیاب کروایا. لیکن اس کے بعد جب چیز نہیں مانی گئی اور ایک گورنمنٹ آ گئی, اس گورنمنٹ کے خلاف یہ تحریک نہیں چلا پا رہے. انہوں نے 6 جماعتی اتحاد بھی بنایا, اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ 2 جلسوں کے بعد کوئی تیسرا اس طرح کا جلسہ نظر نہیں آتا. کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی کہ ہم نے کیمپین چلانی ہے. اس سے وہ کامیاب اسٹریٹجی آپ کو 4 دن میں جماعت اسلامی کی نظر آ گئی کہ انہوں نے جماعت اسلامی نے 4 دن میں پورے اسلام آباد سے لے کے ہر جو طبقہ فکر کو متاثر کیا. یہ نہیں کر سکے. نہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف کوئی تحریک نظر آتی ہے, نہ کوئی اسٹریٹجی نظر آتی ہے. بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ اسٹیٹ ریپریشن ہے. جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا, اجازت نہیں دی جاتی, اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, لیکن آپ اس کا کاؤنٹر بناتے ہیں. لیکن اجازت دوسرے کون سے اجازت لے کے آتے ہیں مظہر, وہ کون سا کوئی اجازت لے کے آتے ہیں؟ اگر بات اجازتوں پہ چلی جائے تو پھر تو ویسے ہی صلح کر لینی چاہیے. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو آپ کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتے ہیں. وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی مجھے پی ٹی آئی کی کسی بھی مہم میں اب تک نظر نہیں آئی. جی اگر کسی کی اجازت نہیں دی گئی تو یہ کریں گے, اگر یہ نہیں دیا گیا تو ہم اس کا یہ توڑ نکالیں گے. اب آپ دیکھیں 3 گھنٹے میں 3 گھنٹے کی جو بھوک ہڑتال تھی اس کا کیا بنا؟ یہ بالکل اسی طرح فیل آؤٹ ہو گئی جس طریقے سے آپ نے 1 سال پہلے کورٹ اریسٹ پہ ہم گرفتاریاں دیں گے, وہ 1 دن سے زیادہ نہیں چل سکی. تو مجھے چلیں اس کا پوچھتے نا, شیر افضل نے کافی انہوں نے بڑے جلسے بھی کیے تھے. کیا اس وقت پی ٹی آئی کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سڑک گرم کر سکے؟ پی ٹی آئی کی کیپیسٹی اس وقت بھی سامنے آئی جب 9 مئی کی امیڈیٹلی بعد پورے پاکستان میں خوف اور جبر کے سائے جو ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے. جب میڈیا
بارس، پبلک لیڈرشپ اور تمام پارٹیاں تقریباً سب جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک چکے تھے، اور سب شاید اس بیانیے کو اپنانے کے لیے پر تول رہے تھے کہ باقی یہ 9 مئی کو جو ہے تو پی ٹی آئی نے دہشت گردی کی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں، اور چونکہ مظہر عباس صاحب جو ہیں ان کا اوریجنلی تعلق سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا سے لے کر ان کے سندھ تک، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور پورا خیبر پختونخوا اور پھر بلوچستان، یہاں لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلے، ہر جگہ پہ جلسے کیے، کہیں پر اجازت نہیں مانگی، نہ کہیں پر ہم نے NOC کے لیے درخواست دی۔ 44 پرچے انہوں نے FIRs کیے، مارا، گولیاں برسائی، زخمی ہوئے لوگ، مرے ہمارے ساتھ، ٹیئر گیس، یہ ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ لوگوں پہنچنے سے روکنے۔ روکنے آپ کیوں اجازتیں مانگ رہے ہیں؟ یہ میری پالیسی تو یہ نہیں تھی۔ 8 فروری تک تو میں تھا یا عوام تھے اور خان تھا۔ 8 فروری کے بعد جب یہ لیڈرشپ باہر آئی، انہوں نے ٹیک اوور کیا اور انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے۔ میں مظہر عباس صاحب سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں، اور آپ سے بھی، کہ اگر اجازتیں لینی ہیں تو پھر بہتر ہیں کہ ہم صلح ہی کر لیں۔ یہ احتجاج جو ہیں، اور پھر ان سے اجازت مانگنا، جنہوں نے ہماری سیٹیں چرائی، جنہوں نے پاکستان میں جو حکومت، جس کو میں حکومت اس لیے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ حکومت آفیشلی، لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی ایک مینڈیٹ سے آتی ہے، مہنگائی یہ لائے، بدامنی کا جو ہے وہ دور دورہ ہے، یہ تو بڑے ہی آئیڈیل حالات ہیں پبلک کو لیڈ کرنے کا۔ اور جس طرح انہوں نے کہا مہنگائی کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف سمیت سب پارٹیوں کو، جب یہ عوام کے لیے اس وقت کڑے نہیں ہوں گے جب ان کی کال اتاری جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ اسٹریٹجی ہیں موجودہ قیادت کی۔ اور میں چونکہ میرا تعلق صرف احتجاج تک ہوا کرتا تھا، میں نے آرگنائزیشنل میٹر میں کوئی دخل کاری نہیں کی ہے۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں، کنونشن، یہ سب میں نے کی ہے۔ اب I was the only person۔ اور البتہ میرے ساتھ وہ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے، وہ حامد خان کہتے ہیں کہ آپ اپنی تشہیر کرتے ہیں، آپ اپنی تعریفیں کرتے ہیں ہر جگہ، اس لیے بھی انہوں نے آپ کو اس لیے بھی لگ رہا ہے، ابھی بھی آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں اپنی تشہیر، دیکھیں انہوں نے ایک بات کی کہ سسپینشن جو ہے وہ ٹرمینل سٹیپ ہوتا ہے۔ وہ کیا میں نے ایسا کوئی کسی کا بگاڑا ہے؟ کیا میں نے غلطی کی ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تو کیا ہے، ان کو آپ سے خطرہ تھا کوئی؟ یہ جو قیادت ہے، نہیں، کیا خیال تھا؟ یہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے۔ دیکھو بات یہ ہے، میرا اپنا انداز بیان شاید میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اور دوسری بات یہ نا، وکیل ہوں میں، نہ کسی سے انفلوئنس ہوتا ہوں اور نہ دب سکتا ہوں۔ جو چیز حقیقت ہے وہ بالکل کھری کھری ہمیشہ خان صاحب کو بتائی ہے۔ میرا کوئی مزید یہ قیادت کے حوالے سے لب کشائی کا شوق نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی خان صاحب بھی اس پہ ناراض ہیں کہ جی آپ نے میڈیا پہ باتیں کی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا، کون سا میڈیا اپنی پارٹی کا اور ہماری پارٹی کی سوشل میڈیا، یہ سب مل کے میرے خلاف۔ اس وقت آپ جب لوگوں میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، سب کچھ ہے، ان کو کیا تاثر ہے کہ کیا خان صاحب اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کہہ رہے ہیں اور معاہدہ کرو، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نمائندہ بٹھاؤ، ہم بات کرتے ہیں، یا پوزیشن آف ویکنس سے؟ کیونکہ جو ہاکس ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، جو ہاکس ہیں گورنمنٹ کے اندر، رولنگ پارٹی میں، وہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ صاحب نے کہا اب تو جی ترلے کرنے پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں اس لیے تقویت ملتی ہے اس بات کو کہ دو ہی جگہ آپ طاقت ہوتی ہے نا، یا سڑک کی ہوتی ہے یا بیلٹ کی ہوتی ہے۔ تو بیلٹ تو اب یا تو اگلے بیلٹ کا انتظار کریں، اور اگر بات یہ پورا دائرہ الٹا کھینچنا ہے تو پھر تو طاقت دکھانی ہوگی۔ طاقت کا ہمیں کوئی چیز کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر ہے سوائے میڈیا کے اوپر باتوں کا یا ٹویٹر کے اوپر باتوں کا، تو اسٹیبلشمنٹ میں وہ پریشر نہیں آ رہا۔ کیا اس وقت آپ کے خیال میں عمران خان ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں کہ صلح آئے بات کر رہے ہیں، یا ویکنس سے، فرسٹریشن ہے؟ اس کا تو آپ کو بھی اور تمام سینئر جرنلسٹ کو ادراک تو ہوگا کہ ملک میں اب جو اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی، یا پھر اس کے بعد جو لوگ لائے گئے، جو حکومت بنی اور جو مہنگائی، یہ سب چیزوں نے مل کے، اگر ہم آج جیلوں میں بند ہیں اور کمزور ہیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی جو ہے ایسی محفوظ نہیں ہے۔ تاریخ کی
ورس سٹیج پہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری میں جو ہیں اتنی ناگواری سے اس کو نہیں دیکھا گیا جتنا آج دیکھا جاتا ہے. اور بات یہاں تک بھی محدود نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا، آئین کے ساتھ جو ہوا، ووٹ کے ساتھ جو ہوا، اور جو اس ریاستی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا اور پھر ہر جگہ دخیل کاری کی گئی، عدلیہ میں بھی، انتظامیہ میں بھی، پولیس کو جو ہے وہ اسٹوجز کے طور پہ استعمال کیا گیا. ان چیزوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے یہ ریئلائزیشن پیدا کی ہوئی ہے کہ ہم اب اس فوج کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں جس کے لیے پاکستانی جو ہے وہ سر تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار تھا. اس مسکنسیپشن کو ختم کرنا ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ نے فوج اور عوام کے بیچ جو مسکنسیپشن پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خان سے کہیں زیادہ ان کی ضرورت ہے. اور جہاں تک خان نے بیان دیا ہے، میں شاید دو وجوہات ہو سکتی ہیں، چونکہ مجھے علم نہیں ہے. کل بھی میں نے ایک ٹاک شو میں کہا مجھے علم نہیں ہے کہ خان نے، کیونکہ اس کا خان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو خان کی اپروچ تھی اس نے ہی خان کو 8 فروری سے بہت قبل جو ہے شہرت اور قبولیت کی معراج پہ پہنچایا تھا. اور یہ جے یو آئی نے بھی بعد میں جب یہ دیکھا الیکشن کے بعد کہ جی یہ تو یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہیں، انہوں نے بھی شاید اس کو اپنانے کی کوشش کی. اب اگر خان یہ بیان دے رہا ہے تو میں اب ویسے گیس لگا رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہیں کہ شاید خان صاحب جو ہیں وہ احتجاج کے حوالے سے اتنے پر امید نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان کو یہ احساس ضرور ہے، خود مجھے انہوں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی اور فوج کے بیچ نفرت کی اگر کوئی بھی جو ہے رمق ہیں اس کو آپ نے اور پارٹی نے اور سوشل میڈیا نے مل کے اس کو ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر خان ان حالات میں جب آپ سب کو اندازہ ہے کہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ قانون ہے، نہ حکمرانی ہے، نہ امن ہے، بدامنی کا دورہ ہے اور مہنگائی ہے، ان حالات میں اگر ایک یہ پیغام آتا ہے خان صاحب کی طرف سے تو اسٹیبلشمنٹ کو یا دیگر جتنے بھی لوگ، لیکن اسی بیان میں وہ یہ بھی کہتے ہیں بگڑے ہوئے بچے ہیں، اسی بیان میں یہ بھی کہتے ہیں ملک میں عملی طور پر معاشرہ تو بگڑے ہوئے بچے نہ کہیں، سگڑے ہوئے بچے کہیں. نہیں، الفاظ کا چناؤ تو بڑا میٹر کرتا ہے نا. کیوں نہیں؟ وہ سابق آپ کے جھگڑے صاحب سے آپ نے کہا میری زبان میری سب سے بڑی دشمن ہے، آپ کے اپنے آپ ممبرشپ سسپینڈ کروا کے بیٹھے ہوئے اپنے الفاظ کی وجہ سے. نہیں، میرے الفاظ کی وجہ سے قطعاً نہیں ہے. یہ میری ممبرشپ جو ہے میرے دیکھیے زبان تو میری یہی رہے گی چاہے ممبر رہوں یا نہ رہوں. خان صاحب یہ کہتے ہیں میری زبان بھی یہی رہے گی. خان صاحب دیکھیے بعض مینوفیکچرنگ فالٹس ہوتے ہیں، یہی سمجھ لیں. مظہر ابھی آگے میں بریک لینی ہے لیکن ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آج خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوائنٹ کر دیا ہے اچکزئی صاحب کو، محمود اچکزئی صاحب کو. محمود اچکزئی صاحب کی بڑی اپنی ہسٹری ہے پنڈی کے ساتھ، اور خاص طور پہ بلوچستان کی پولیٹکس سے حوالے سے، اور وہ کبھی بھی میرا نہیں خیال کہ وہ موسٹ فیوریٹ لسٹ کے اندر کے بھی شامل رہے ہیں. تو کیا پہلے یہ بیانات کی جو زبان ہے خان صاحب کی وہ، اور رئیس کثر محمود اچکزئی کو پوائنٹ کرنا، کیا یہ دونوں چیزیں مل کے یہ ساری چیز نان سٹارٹر ابھی نہیں ہوگی؟ کہ ایک تو پیغام کی لینگویج پہ بڑا اعتراض میں دیکھ رہا ہوں آ رہا ہے ہر طرف سے، اور دوسرا کہ جو آپ کا پیامبر ہے اس کو دوسری سائڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. تو پھر اس کا یہ ساری ایکسرسائز کیا ڈوم ٹو فیلئر ہے؟ اس کا جواب لوں گا آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے ناظرین ہم بات یہ کر رہے تھے، میں نے کہا خان صاحب کے جو الفاظ تھے انہوں نے کہا بگڑے ہوئے بچے ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے. پھر اسی میں انہوں نے بات کر دی کہ میں نے تنقید نہیں کی، الزامات نہیں لگائے، تنقید کی. الزامات کی بہت بڑی لمبی فہرست اور بڑی سیریس قسم کی فہرست ہے. اور نظر یہ آتا ہے کہ شاید خان صاحب بھی وہی ایک پرسیپشن کی غلطی کر رہے ہیں جو نواز شریف کرتے تھے، اور وہ تھا کہ وہ آرمی چیف کے عہدے کو اور فوج کو علیحدہ سمجھتے تھے. لیکن وہاں پہ ایسی چیز ہے نہیں. وہاں پہ اگر آپ کرٹیسزم کریں گے ٹاپ پہ تو انسٹیٹیوشنل ہی کرٹیسزم لیا جاتا ہے اور ریئیکشن بھی ویسے آتا ہے. پھر جب بیانات کی کنٹروورسی اپنی جگہ،
پھر اب انہوں نے جب محمود خان اچکزئی کو کیا ہے تو بہت سے لوگوں کا اسلام آباد کے اندر جو یہ پاور سرکلز کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہیں پہ ختم ہوگی نیگوسیشنز، بیکاز محمود خان اچکزئی سے فوج بات کرنا بھی چاہے تو نہیں کرے گی۔ مظہر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی ساروں کو جانتے ہیں، کیا محمود خان اچکزئی صاحب از اے گڈ چوائس اگر بیہائنڈ دا سینز نہیں ہونا ہے؟ دیکھیں مالک، دو چیزیں ہیں۔ جی خان صاحب کی کوئی اسٹریٹجی بنی ہے، کوئی کہیں نہ کہیں کوئی میسیجنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کی جائے گی، وہ اپنا نمائندہ منتخب، تب تو بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر یہ آن ہز اون کر رہے ہیں وہ، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ غیر سیاسی اپروچ ہو نہیں سکتی کہ آپ ادھر سے کوئی میسج آ نہیں رہا، آپ یہاں سے جو ہے وہ درخواستوں پہ درخواستیں دائر کر رہے ہیں، پھر ساتھ میں آپ اچکزئی صاحب کو، اب اچکزئی صاحب سے کو جو ہے نمائندہ بنانے کا مطلب دو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اچکزئی صاحب سے، جن کے ساتھ ایک بہت ہی سالوں سے ایک ٹینشن چلی آ رہی ہے، ان سے گفتگو کا آغاز کریں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی میسیجنگ ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر میسیجنگ نہیں ہوئی ہے اور آپ 6 جماعتی اتحاد کے تھرو نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر 6 جماعتی اتحاد کا اجلاس ہو، وہ اجلاس میں فیصلہ کریں کہ کن نکات پہ بات کریں گے۔ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ، پہلی چیز جب انہوں نے یہ کال دی جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو GHQ اور کنٹونمنٹ کے سامنے مظاہرے کی، اس کا میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی نہیں سنی کہ آپ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے احتجاج، لیکن وہ آپ کرتے ہیں سڑک کے اوپر، وہ آپ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر، وہ آپ کرتے ہیں جو ہے آپ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ان کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ موب سے کہیں گے کہ میری گرفتاری پہ وہاں جا کے پورا احتجاج کرو، تو موب مینٹالٹی ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ پھر اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آپ نے اس پچ پر لے گئے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ منتخب وہ نامزد کرے اور ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات چیت کا جو ریکویسٹ ہے وہ میوچل نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا محمود اچکزئی صاحب از دا رائٹ چوائس؟ اگر نہیں، بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ ان سے تو آلریڈی، کیونکہ اچکزئی صاحب کو آلریڈی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کو پرابلم فیس ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے اس بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ، پہلی چیز اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو وہ کرے گی، اور پھر اچکزئی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ یہ چیز آگے بڑھ سکے گی۔ ہاں، اچکزئی صاحب کو اگر آپ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP، JUI سے ہاں وہاں کے لیے ٹھیک تھے، ہاں تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہاں نہیں سمجھ میں آتی۔ یہ مجھے مظہر کی ایک بات اس وقت کی اٹکی ہوئی ہے، شروع میں جب مظہر نے کہا کہ یار یہ تو کبھی بھی پارٹی سٹرکچر اس طرح نہیں بنا، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد پارٹی سٹرکچر ٹوٹا، پہلے تھا، وہ واقعی نہیں تھا۔ آپ کی اب بیٹھے ہوئے تو مجھے وہ اور بات یاد آ گئی، میں وہ بھی ذرا پوچھ لیں، آپ کی بھی گروپنگ کھل کے سامنے آ گئی تھی، آپ، شندانہ گلزار صاحبہ، شاید اپنا شہریار آفریدی، جنید خان، یہ سارے ایک طرف تھے، عمر ایوب، اپنا شبلی فراز، یہ سارے دوسری طرف تھے۔ پھر خان صاحب نے کہا میں دونوں گروپوں کو بلاؤں گا، تو وہ بالکل آفیشیل بھی ہو گیا۔ یہ پھڈا تھا کس بات کا؟ کیا آپ ہاکس تھے، وہ ڈوز تھیں، وہ امن پیار کی باتیں کرتے تھے، آپ لڑائی مار کٹائی کرتے تھے، یہ پھڈا تھا کیا؟ دیکھیں میں عرض کر دوں اور پوری ایمانداری سے، ہمارا کبھی خان کے مینڈیٹ سے ہٹ کے کوئی کسی چیز پہ کبھی اختلاف رائے نہیں ہے۔ ہمارا ذاتی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، جس طرح شبلی صاحب کی آپ نے بات کی نا، میں حلفاً کہتا ہوں کہ شاید وہ بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہے اور میں بھی شارٹ ٹیمپر ہوں، تو یہی وجہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کے گروپ کے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ جی ہمارا جھگڑا یہ بھی تھا، شبلی صاحب چیئرمین بننا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم نے بالکل نہیں اگر روکا۔ چیئرمین بننے کی ان کی خواہش ہے تو PTI کے ہر ممبر کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ خواہش نہ رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اختلافات فرد ٹو فرد تھے، اس طرح نہیں تھے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی یہ اسٹریٹجی سے میں انکار کرتا ہوں،
یا میں پارٹی کو اس ڈائریکشن پہ لے جانا. ڈائریکشن سارے وہی ہیں جو خان دے رہے ہیں. انڈیویجول جھگڑے ہوتے ہیں نا, پھر گروپ کیوں بنا؟ آپ کا گروپ اور دوسرا گروپ کیوں بنے؟ نہیں, کوئی گروپ نہیں بنا. گروپ بنا, خان صاحب نے خود کہا میں دونوں گروپوں کو بلا کے ملاقات کروں گا. دیکھیے, میں شاندانہ یا شہریار ہیں یا جنید خان ہیں یا اور جو بھی دوست ہیں, ہم پارٹی کے اندر میں ان کا وکیل رہا ہوں. ہماری اچھی اٹھک بیٹھک ہیں, ہمارے درمیان بھائیوں جیسا تعلق ہے, تو اور شاندانہ میں اپنی بہن کی طرح عزیز ہے. یہ ہماری جو یہ قربت دیکھ لیں یا آپ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نشست برخاست جو ہوتی تھی, اس کو لوگوں نے گروپ کی شکل دی. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. شاندانہ کا اپنا ایشو ہو سکتا ہے, شہریار کا اپنا ایشو ہو سکتا ہے, لیکن بحیثیت مجموعی ہمارا کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے. البتہ ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر غلط فیصلوں پہ ہم آواز ضرور اٹھاتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, اور اس پہ اختلافات رہے ہیں. ریزرو سیٹس کے نامینیشنز پہ بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں, اور بڑے سیریس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. ایک تو یہ لگا رہے ہیں کہ جی بڑے تعلقات والوں کو مل رہی ہیں, میرٹ پہ نہیں نام نہیں گئے, اور شاید وہاں پہ تو سیریس الزامات بھی لگ رہے ہیں. ایک سیٹ کا سینٹ کا تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی 40-50 کروڑ کی بھی گیم ہوئی ہے. ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ کیا کوئی سیٹیں بکی ہیں, کوئی نامینیشنز بکی ہیں؟ سچ بولیے گا. نہیں, جھوٹ تو بولنے کی عادت نہیں ہے, لیکن میں وکیل ہوں. شہادت کی کسوٹی پہ چیزوں کو جو ہیں میں جانچنے کی کوشش کرتا ہوں. اس حد تک تو میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی, اس پہ شدید اختلافات ہیں پارٹی کے اندر. یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, مثال کے طور پہ فیصل آباد کے MNAs جو ہیں وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ فیصل آباد کو ریپرزنٹیشن دی جائے. وہاں سے ہم نے 9 سیٹیں جیتی ہیں فیصل آباد سٹی سے, لیکن ایک بھی MNA نہیں دی گئی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا, ایک محترمہ ہیں جس نے خان کے خلاف ڈیمیجز کا کیس کیا, جس نے خان کے خلاف میڈیا ٹاکس کی, پریس کانفرنسز کی, ان کو بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے. تو جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو لازماً بحیثیت پارٹی کے ایک MNA کے یا بحیثیت پارٹی کے ایک وفادار کے یہ استحقاق ہے کہ ان پہ لوگ آواز اٹھائیں. میں شاید یہاں تک یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, دیکھیں سب کو تو راضی نہیں کیا جا سکتا, وہ لوگ بھی ایگریوڈ ہیں جن کو سیٹیں نہیں ملی ہیں, لیکن جہاں تک یہ ساری میرٹ بھی ہوئی ہے, 6 لوگوں کی میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ پی میں جو سیٹیں ریکمینڈ ہوئی ہیں, اور اس میں کریڈٹ علی امین خان کو دوں گا کہ اس نے پارٹی کے شہداء کی یا پارٹی کے جو لوگ زخمی ہوئے وہ میرٹ مجھے نظر آ رہا ہے. 6 پہ صرف نہیں, یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ 6 جو ہیں یہ حقدار ہیں. باقی میں اتنا زیادہ خواتین کو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن اس پروسیس سے میں کبھی انوالو رہا ہی نہیں ہوں, تو مجھے علم نہیں ہے. البتہ یہاں تک درست ہے کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے اس میں شاید فل میرٹ نہیں رکھا گیا ہے. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ویری کوئکلی, بڑا چھوٹا سا ٹائم ہے مظہر, ویری کوئک آنسر. یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ون سائیڈڈ یہ سارا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے. میری کسی بڑے امپورٹنٹ بندے نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. میں نے کہا جی انسٹیبلٹی ہے, کیسے ٹھیک ہوگا, یہ معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلٹی کو چھوڑیں, اگر مینیجبل انسٹیبلٹی بھی رہتی ہے تو وی آر اوکے, اور یہ ملک چل جائے گا. مینیجبل انسٹیبلٹی کا ورڈ یوز کیا. ابھی ہم نے ریاکشن دیکھا, آپ نے کہا کہ جب ان کی آفر بھی آئی خان صاحب کی, الفاظ کا چناؤ چھوڑ دیں. ساتھ ہی ہم نے دیکھا پریس کانفرنس آئی فیڈرل منسٹرز کی, انہوں نے اڑا کے رکھا. پھر ہم نے بل ٹیبل ہوتا دیکھا, آج دل آ بھی گیا ہے. سو کلیئرلی سپریم کورٹ کو پارلیمان کے ذریعے ٹیک آن کیا جا رہا ہے. عمران خان کو ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ وہ اپنا گورنمنٹ کے منسٹرز کے تھرو رن ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو وہاں سے تو مجھے پریشر یا سپیڈ بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو یہ ایسے ہی چلے گا اور کیا چل پائے گا؟ کیا مینیجبل انسٹیبلٹی ہو سکے گی؟ مالک اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف یا عمران خان بہت زیادہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ان کو ظاہر ہے ابھی ریزرو سیٹس کے حوالے سے, کچھ اور مقدمات کے حوالے سے ریلیف ملا ہے.
تو وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے یہاں بھی جیسے مخصوص نشستوں پہ پارلیمنٹ کا جو رویہ ہے اس کے خلاف وہ انہیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، باقی مقدمات میں بھی انہیں امید ہے سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا، تو وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ بینک کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے۔ دوسری طرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہو ود دی اسٹیبلشمنٹ، وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، گورنمنٹ ایک تو بہت ایگریسولی جا رہی ہے اگینسٹ پی ٹی آئی، یعنی پارلیمنٹ کے اندر ایون وہ سپریم کورٹ سے ٹکر لینے تو پھر آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے ہی چلے گا؟ اس وقت سچویشن تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بریک تھرو نظر نہیں آ رہا مجھے۔ شیخ افضل، دو سوال ویری کوئکلی۔ ایک تو یہ بتائیں کہ اگر صلح ہو گئی یا کم از کم تلخیاں کم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی اور جوڈیشری کی، تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بہت بری خبر نہیں ہوگی، بیکاز ابھی تک تو وہ ان کی لڑائی کا ہی فائدہ مل رہا ہے نا آپ کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب نے اگر انیشیٹو لیا ہے تو اس کی اپنی وزڈم اس میں کار فرما ہوں گی۔ ذاتی میری رائے یہ ہے کہ شاید مصالحت کا پیغام اس وقت دیا جانا چاہیے تھا جب ہم روڈوں پہ ہوتے، جب ہم بارگیننگ پوزیشن، پاور ٹاکس ٹو پاور ٹاکس، اور یہ جنگ ہے مورچوں میں نہیں لڑی جا سکتی ہے کہ ہم ادھر بیٹھیں کل کے اسٹیبلشمنٹ نون ایک پیج پہ ہو کے ہمیں اس قابل ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی تو آپ کہہ رہے ہیں ہم مورچے سے باہر نکلیں؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان بھی تب باہر آئے گا اور مینڈیٹ کی ریکوری بھی ہوگی جب لاکھوں کے عوام نکلیں گے۔ یہ اس طریقے وہ تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ یہ بات یاد رکھیں، 9 مئی کے بعد یہ بات یہی صحافی حضرات مجھے کہا کرتے تھے، لیکن پھر لوگ نکلے۔ مدر عباس صاحب نے ایک بات کی، لیکن ایک بات میں یہ عرض کر دوں، لوگ اس وقت نکلے لاکھوں کی تعداد میں، صرف خان کے فیصلے کی دیر ہے اور لیڈرشپ نے نکلنا ہے۔ یاد رکھیں پاکستان لیڈرشپ ٹھنڈی ہے آپ کی اس وقت جو ہے۔ دیکھیے کشمیر میں لوگ کس طرح نکلے، پاک درکار ہے۔ چلیں بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، لیکن اگر مزور صاحب کی بات کریں تو لیڈرشپ ہی ٹھنڈی ہے، مورچوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر سڑک پہ جنگ نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن انٹرسٹنگ چوائس آف ورڈز تھی، جب میں نے کسی امپورٹنٹ آدمی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلٹی آ جائے گی، ہماری فکر سے بھی ہے کہ مینیجبل انسٹیبلٹی ہو۔ اس وقت تو لگ ہی رہا ہے کہ ابھی تک تو مینیجبل انسٹیبلٹی ہے، اور وہ تمام عوامل جس سے پریشر اتنا بن سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمام سائڈز آ کے نیگوشیٹ کریں، وہ کلیئرلی اس وقت تک پی ٹی آئی ایگزرٹ نہ کر پائی ہے، اور ابھی آگے آنے والے دنوں میں کر پائے گی، یہ تو بھی وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ جیسے چیزیں ہیں انفارچونیٹلی شاید ابھی ایسے ہی چلیں، اور زیادہ بگاڑ ہوتا نظر آ رہا ہے، سنورتی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ رحم کرے ہم پہ، ہمارے ملک پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔